Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to lesson number 9. बहुत मुबारक हो उन सबको जिन्होंने 8 लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं और अपनी रेसिटेशन जो है, अपनी तिलावत जो है, अपनी क़िरात जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा. मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा सकूँ उतना समझाऊँ. लेकिन इसमें आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुन्ना. गुन्ना क्या होता है, गुन्ना के रूल्स क्या होते हैं, हुरूफ हल्की क्या होते हैं, मीम का गुन्ना जो है उसके रूल्स क्या हैं, नून एंड तनवीन जो है उसके रूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे. और थोड़ा सा इसको जो है ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा. मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊँ. तो घबराना नहीं है आपने और साथ जुड़े रहना है. इंशाअल्लाह बिल्कुल इस लेक्चर के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि गुन्ना किस तरीके से करना है और कहाँ पे करना है. तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं उसके व्हाट पे. व्हाट इज़ दैट, कि गुन्ना होता क्या है. गुन्ना बेसिकली आपकी जो है जो नाक में आवाज़ ले जाना है उसको गुन्ना कहते हैं. जब आप किसी भी हर्फ की आवाज़ को नाक में लेके जा रहे हैं तो वो गुन्ना कहलाता है. ये जो है सिर्फ नून और मीम पे अप्लाई होता है. तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो गई कि आपने ज़्यादा जो है याद नहीं रखते. दो ही लेटर्स हैं आपके पास, नून एंड मीम. बट अगर आपको याद हो कि हमने पहला जो लेसन था उसमें हमने पढ़ा था तनवीन. और तनवीन में मैंने आपको बताया था कि तनवीन की जो साउंड है वो इस तरह है कि सब के आखिर में नून की साउंड लगा दें आप. जैसे कि बा के ऊपर अगर 2 ज़बर हैं तो बन की आवाज़ होती है. बन का मतलब है कि आखिर में जो है आपने नून की साउंड डाल दी. तन, बन, हन, जन, जिन, जिन, वन. तो क्या करते हैं तनवीन में, आप आखिर में जो है नून की साउंड डाल देते हैं. इस वजह से जब आप गुन्ने की बात करेंगे तो नून और मीम पे वैसे तो अप्लाई होता है गुन्ना, लेकिन उस तनवीन के अपना जो इनहेरेंट जो उसकी आर्टिकुलेशन है और प्रोनंसिएशन है जिसमें वो नून को ऐड कर देता है, उस वजह से जो आपके पास गुन्ने के कवायद हैं वो तनवीन पर भी अप्लाई होते हैं. तो यूं तो ये गुन्ना जो है सिर्फ नून और मीम पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन चूंकि नून की साउंड तनवीन में भी आ रही होती है तो इस वजह से जो हमारे पास गुन्ना है वो तनवीन पे भी अप्लाई होगा. तो इस लेक्चर में हम जो है सारी जो बेसिक्स हैं गुन्ने की उसको कवर करेंगे और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको ये गारंटी करूंगा कि आपको पता होगा कुरान पाक में कहाँ कहाँ पे गुन्ना करना है. तो सबसे पहले सबसे आसान रूल है उसको याद रखना है, वो ये कि नून और मीम ये दोनों जहाँ भी मुशद्दद में होंगे, मुशद्दद का मतलब कि जहाँ पे इनके ऊपर तशदीद होगी, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है मीम के ऊपर तशदीद या नून के ऊपर तशदीद, ये सारी एग्जाम्पल्स में भी आपको नज़र आ रहा है. जब भी ऐसे होगा तो वहाँ पर हर हाल में, हर कंडीशन में, बग़ैर सोचे समझे कि उससे आगे क्या है, उससे पीछे क्या है, उस पर ज़बर है, ज़ेर है, उस पर गुन्ना होगा. ये आपने याद रख लेना है. मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद हमेशा इन दोनों पे गुन्ना होगा. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऐदियहुन्न, अब ये जो हुन्न, ये जो है नाक में आवाज़ ले जाना, इसको कहते हैं गुन्ना. ऐदियहुन्न. वैसे अगर यहाँ गुन्ना ना होता तो हम इसको किस तरीके से पढ़ते, ऐदियहुन्न, ये ख़त्म हो जाता. लेकिन यहाँ गुन्ना हम करेंगे और इसको जो है थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और इसको आवाज़ जो है नाक में लेके जाएंगे. ऐदियहुन्न थुम्म जन्नतिन फिल यम्मी. तो ये जो हमने नाक में आवाज़ लेके गए और उसको स्ट्रेच किया, इसको गुन्ना कहते हैं. तो सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि नून और मीम मुशद्दद पे हमेशा हमेशा गुन्ना होगा. इसकी कोई कंडीशंस नहीं होती. आगे हम बात करते हैं नून साकिन और तनवीन. नून साकिन और तनवीन जो है इनके सिमिलर रूल्स होते हैं. साकिन जो है आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा जिस के ऊपर जज़म होती है. तो नून साकिन का मतलब है कि नून के ऊपर अगर जज़म हो
یا تنوین ہو، ان دونوں کے جو رولز ہیں وہ سملر ہیں، تو ایک کی یاد کر لیں تو دوسرے پہ بھی وہی اپلائی ہوتے ہیں۔ اچھا، رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی نہ ہو تو غنہ ہوگا۔ حروف حلقی کیا ہیں یہ تو ہم نے پڑھے نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ حروف حلقی کون سے ہیں اور حروف حلقی کہتے کیوں ہیں انہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس حروف حلقی ہیں، اور ان کو حروف حلقی کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سارے 6 کے 6 جو آپ کے پاس لیٹرز ہیں یا حروف ہیں، یہ سارے آپ کے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا جو ہے آپ کے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور ہا جو ہے وہ آپ کے حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین اور خو جو ہے وہ آپ کے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس حروف حلقی جو ہیں، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، یہ سارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی۔ رول کیا کہتا ہے؟ ابھی جو ہے ہم لام اور را پہ بات نہیں کریں گے، لام اور را کے کیس میں بھی آپ جو ہے غنہ نہیں کریں گے۔ تو رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی whenever جب بھی آپ کے پاس نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، لام یا را، یعنی کہ یہ 8 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو تو آپ نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہے صرف یہ نون ساکن میں جو ہے اتنا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حروف یاد رکھتے ہیں، ورنہ میم ساکن اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہے ہم نے کیا بات کی تھی کہ نون مشدد میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ دوسری اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین، اس میں غنہ ہوگا ہمیشہ سوائے اس وقت کے جب اس کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی ہو، یا لام یا را ہو، تو ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی ہم ہر کیس میں غنہ کر رہے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پہ نون ساکن اور تنوین ہے۔ سب سے پہلے اس ایگزامپل کو دیکھیں، سیصلی نارن، یہ جو ہے نارن یہاں پہ تنوین ہے، اور آگے جو ہے نہ حمزہ ہے نہ ہا ہے، عین ہا غین خا لام را کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے کرنا ہے؟ سیصلی نارن، یہ جو ہم ناک میں آواز جا رہی ہے نا، سیصلی نارن، یہ ہے غنہ آپ کا۔ اچھا، یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں، ثم، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن، یہ آگے نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کوئی ایسا نہیں ہے حروف حلقی میں سے نہ لام ہے نہ را ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ ثم اذا شاء انشرہ، آگے چلتے ہیں، ان تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ ربہم، ابھی ہم نے میم نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں، وَأَمَّا مَن، یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو بھی جو ہے حمزہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے جب، تو یہاں پہ اب ہم غنہ نہیں کریں گے، اب ہم اس کو پڑھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ میں نے اس کو بالکل نہ تو اسٹریچ کیا، نہ میں ناک میں آواز دے کے کہ طَيْرًا، ایسے کچھ نہیں، یہاں پہ نہیں ہوگا۔ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ أَن جَاءَ، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے۔ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پہ دیکھیں تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آگے حار، حا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہاں غنہ ہوگا کیونکہ آگے واو ہے۔ مَالًا وَعَدَّدَهُ، آگے دیکھتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، غنہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، من اخیہ، اب یہاں پہ
من کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بالکل وہ جو ہے ہم غنہ نہیں کریں گے. او یذکر فتنفعہ الذکرى، فتنفعہ الذکرى غنہ ہوگا کیونکہ آگے فا آ رہا ہے. تو یہ ساری جو ایگزامپلس تھیں یہاں پہ جو ہے اب تک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میم مشدد نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی لام را نہیں ہوں گے تو غنہ ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں میم ساکن کی. اچھا، میم ساکن کا جو قاعدہ ہے وہ اتنا آسان ہے نون ساکن اور تنوین کے مقابلے میں کہ آپ کو میم ساکن کے کیس میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم یا با ہو تو غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا. صرف 2 حروف یاد رکھنے ہیں آپ نے، میم ساکن کے بعد دوسری میم یا با ہوگا تو غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں کریں گے. ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. الذین هم یراؤون، ہم غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے نہ میم ہے نہ با ہے. فأمہ غنہ ہوگا کیونکہ مشدد ہے، ہم نے بات کی تھی مشدد پہ تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ان ربہم بہم غنہ ہوگا کیونکہ آگے با ہے، ہم نے بات کی تھی میم ساکن، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم یا با ہوگا تو غنہ ہوگا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے لام ہے، آگے میم یا با نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ لام ہے یا تا ہے یا ثا ہے، آگے میم نہیں ہے با نہیں ہے، غنہ نہیں ہوگا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ یہاں پہ دوبارہ کوئی غنہ نہیں ہوگا. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ مطاع ثم امین تشدید کی وجہ سے غنہ ہے. وارسل علیہم طیرا یہاں پہ جو ہے میم ساکن پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا، طیرا یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا. ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ حروف ہلکی آ رہے ہیں تنوین کے بعد. تو وارسل علیہم طیرا ابابیل یم پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے میم یا با نہیں ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پھر کوئی غنہ نہیں ہم پہ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دوبارہ سے یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ اس سب کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں اور یہاں پہ سپاٹ کریں کہ کہاں پہ غنہ ہوگا. ویڈیو پاز کر کے آپ جو ہے یہاں پہ روک کے جو ہے آپ آرام سے سوچیں اور پوائنٹ کریں کہ کہاں پہ غنہ ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، تو یہاں پہ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ غنہ ہے برب الناس کیونکہ تشدید ہے. ملک الناس تشدید کی وجہ سے. الہ الناس تشدید ہے تو ہم کوئی آگے کنڈیشن تو ہے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں آگے پیچھے کیا ہے، تشدید ہے تو ہمیشہ غنہ ہوگا. من شر آگے نہ حروف ہلکی ہے نہ لام ہے نہ را ہے، غنہ ہوگا. وسواس الخن تشدید کی وجہ سے غنہ ہوگا. الذی یوسوس فی صدور تشدید کی وجہ سے غنہ ہوگا. من الجنۃ والناس دونوں میں تشدید کی وجہ سے غنہ ہوگا. چلیں دوبارہ سے ویڈیو پاز کریں اور دوبارہ سے کوشش کریں کہ یہاں پہ اسپاٹ کریں کہ غنہ کہاں پہ ہوگا. اچھا سٹارٹ کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من غنہ ہوگا کیونکہ آگے نہ حروف ہلکی ہیں نہ لام نہ را. من شر ما خلق ومن شر یہاں پہ غنہ ہوگا. غاسق اذا یہاں نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے. اذا وقب. ومن شر النفاثات فی العقد من پہ بھی غنہ ہوگا. شر یہاں تشدید کی وجہ سے ہوگا اور یہاں اس وجہ سے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے. ومن سملر کیس شر حاسد اذا یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. دوبارہ سے ویڈیو پاز کریں اور دوبارہ سے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے سپاٹ کریں کہ یہاں پہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کہاں ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کر کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم کوئی غنہ نہیں ہے. لم یلد ولم دوبارہ کوئی غنہ نہیں ہے. یولد ولم کوئی غنہ نہیں ہے. یکن لہ کفو اب یہاں پہ جو ہے آگے جو ہے لام آ رہا ہے نون ساکن کے بعد. یکن لہ کفوا احد
ون احد. اب یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد آگے حمزہ ہے. ون احد, تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا. دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے ویڈیو پاز کریں اور اسپاٹ کریں غنہ کہاں کہاں پہ ہے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم. یہ جو ان ہے یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی بھی نہیں ہے, لام را بھی نہیں ہے. عابدون ما أعبد ولا أنا عابد, میم مشدد بھی ہے, تنوین کے بعد بھی دیکھیں تو نہ حروف ہلکی ہے نہ لام نہ را. ولا أنتم دوبارہ سے وہی نون ساکن ہے اور آگے تار ہے. عابدون ما اعبد لکم غنہ نہیں ہوگا. لکم دینکم یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے نہ میم ہے نہ با ہے. کیا بات کی تھی ہم نے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم یا با ہوگی تو غنہ ہوگا. لکم دینکم ولی دین. تو اب یہاں پہ جو ہے اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے اب تک جو ہے لیسن میں کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ میم مشدد اور نون مشدد ان دونوں پہ ہمیشہ غنہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ نون ساکن اور تنوین اس کے بعد اگر حروف ہلکی ہوں گے, ہلکی کون سے حروف ہیں؟ حمزہ ہے, عین ہا اور عین خا, جو حلق سے سارے ادا ہوتے ہیں 6 کے 6. اس کے علاوہ لام یا را ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا. all other cases ان سب میں غنہ ہوگا. تیسری ہم نے بات کی میم ساکن کی. میم ساکن کے بعد دوسری میم یا با ہوگی تو غنہ ہوگا, ادروائز جو مرضی حروف آتے رہے غنہ نہیں ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کے بعد جو ہے آپ کو غنہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کہاں پہ غنہ ہوتا ہے, کہاں پہ نہیں ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے آج کا لیسن اس کو ختم کرتے ہیں, اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے گھر والوں کو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, رمضان کی برکتیں سمیٹتے رہیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.